बड़ी बहन के साथ किताबें खरीदने गई जब मेरी बहन मुझे एक दुकान पर ले गई और बोली यहाँ बैठो मैं आ रही हूँ। मैं खामोशी से बैठ गई लेकिन फिर अचानक दुकानदार ने दुकान बंद कर दी। मैं चिल्लाने लगी पर वो खींच कर मुझे गोदाम में ले गया और बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैं एक कंटेनर में बंद थी। वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ बेहोश थी। मैं एक बार फिर बेहोश हो गई और अगली बार जब होश आया तो मैं अमेरिका पहुँचा दी गई थी। बाकी लड़कियों के साथ मुझे अमेरिका के महंगे क्लब में बेच दिया गया, तैयार करके मुझे बेशुमार लोगों के सामने किया गया, जबकि मैं कांपते लबों से आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। जब किसी उबैद खानज़ादा ने मुझे ख़रीदा, वो मुसलमान था। मैं उसके कदमों में गिरकर इज़्ज़त की भीख मांगने लगी जब उसने अपने मैनेजर से निकाह ख्वाह का इंतज़ाम करने का वो वो फूटने का वक्त था। सिया धारी सफ़ेद धारी से अलग हो रही थी। ऊफ़क़ पर हल्की गुलाबी और सुनहरी रंगों की एक दिलकश कौसो कज़ा फैल चुकी थी। फ़िज़ा में फ़जर की अज़ान की सदाएं गूंजने लगी थीं तो इस खामोश और रूहानी लम्हे का तकद्दुस और भी बढ़ गया। नरम गर्म बिस्तर में सोई महरू अंगड़ाई लेटी उठी और उसकी आंखें आहिस्ता से खुली। वो मासूम सी लड़की अपने रेशमी गहरे भूरे बालों और उन्हीं की तरह की गहरी आंखों के साथ एक दिलकश मंजर पेश कर रही थी। अज़ानें अभी जारी थी। इन आवाज़ों से महरू के दिल में एक सुकून और ठहराव पैदा हो रहा था। उसने दुपट्टा उठाते हुए अपने बिस्तर से कदम बाहर रखे। 10 मिनट बाद वो वॉशरूम से वापस आई। वज़ू करने की वजह से उसके चेहरे और हाथों पर पानी के कतरे चमक रहे थे। शफाफ चेहरे पर एक नूरानी चमक थी। कोई भी उसे देखता तो देखता ही रह जाता। उसने जाए नमाज बिछाई और नमाज की नीयत बांधी। उसकी हर अदा में एक खुलूस और इत्मीनान था। नमाज के बाद उसने कुरान मजीद की तिलावत की और उसके होठों से निकलने वाली हर आयत के साथ उसके दिल में एक नई ताजगी का एहसास पैदा हो रहा था। तिलावत से फारिग होकर वो किचन की जानिब चल पड़ी। रास्ते में उसकी नज़र अपनी बहन के कमरे पर पड़ी जिसका दरवाज़ा आधा खुला था। महरू ने झांक कर देखा तो माहम बिस्तर के वस्त में उल्टी सीधी सो रही थी। दो ही बहनें थीं, महरू और माहम। महरू अपनी बड़ी बहन से बेपनाह मोहब्बत करती थी मगर माहम को उससे ख़ास किस्म की चिढ़ थी। इसी वजह से वो अक्सर अलग थलग रहती थी। महरू के दिल में बहन के लिए सिर्फ नरमी और मोहब्बत थी। वो मुस्कुराते हुए अंदर आई और अलमारी से नर्म कंफर्टर निकाल कर माहम को सीधा किया और उसे उड़ा दिया। अब माहम आराम से सोने लगी थी। महरू ने कमरे की हल्की रोशनी बंद की और वहाँ से निकल गई। किचन में आते ही उसने सबसे पहले चाय बनाई। 3 कपों में चाय उंडेली और एक कप लेकर अपनी वालदा यास्मीन बेगम के कमरे में गई। यास्मीन बेगम भी उठ चुकी थी। सुबह बखैर अम्मी, आपकी तबीयत कैसी है? महरू की मीठी आवाज़ पर यास्मीन बेगम के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। सुबह बखैर बच्चे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने मोहब्बत से चाय की प्याली उठाई। महरू अब चाय की दूसरी डिश लेकर सहन की तरफ चली गई। सहन में नर्म सुनहरी धूप पौधों पर गिरने लगी थी। महरू के वालिद रियाज साहब, जो पेशे से एक प्रोफेसर थे, सहन में लगी कुर्सियों पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर सुबह के सुकून का इत्मीनान नजर आ रहा था। महरू ने उनके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए चाय का मग उनकी मेज़ पर रखा। सुबह बखैर अब्बू, आपकी चाय। रियाज साहब ने अखबार को तो तय करके मेज़ पर रखा और चाय का मग उठाते हुए महरू की तरफ देखा। सुबह बखैर मेरी जान, वो मोहब्बत से बोले। महरू ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। वो कहने को छोटी थी मगर माहम से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार थी। बाबा, माहम आपी की शादी में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और हमने अभी तक अपनी शॉपिंग नहीं की। मेहरू ने शिकवा करते हुए कहा। रियाज साहब चाय पीते हुए मुस्कुराए। अरे भाई, ये कौन सी बड़ी बात है, आज ही ले चलेंगे आपको शॉपिंग पर। सच बाबा? मेहरू खुशी से चहक उठी। मैं हर फंक्शन के लिए नया ड्रेस पहनूंगी, आप मुझे सब लेकर देंगे, है ना? वो जिद करने लगी तो रियाज साहब हंस दिए। हाँ मेरी गुड़िया, तुम्हें कौन रोकेगा, जितनी मर्जी उतने ड्रेसेस ले लेना। रियाज साहब के ये अल्फाज सुनकर महरू बहुत ज़्यादा खुश हो गई। नाश्ता यास्मीन बेगम ने बनाया था। नाश्ते के बाद वो सब शॉपिंग के लिए निकल गए मगर जिसकी शादी थी वो अभी तक अपने ख्वाबों में गुम सो रही थी। शहर का सबसे बड़ा मॉल अपनी तमाम तर चकाचौंध और रंगीनियों के साथ मौजूद था। बुलंद बाला शीशे की इमारत, बर्ग सीढ़ियाँ
اور ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں۔ ریاض صاحب، یاسمین بیگم اور مہرو ایک ساتھ مال میں داخل ہوئے تو ان کا استقبال خوشبوؤں اور موسیقی کی مدھم آوازوں نے کیا۔ مہرو کی آنکھوں میں چمک تھی، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور پرجوش تھا۔ چلو مہرو، پہلے تمہارے کپڑے خرید لیتے ہیں، ریاض صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرو خوشی سے چہکی۔ جی بابا۔ وہ ایک مشہور برانڈ کے اسٹور میں داخل ہوئے۔ وہاں رنگا رنگ لباسوں کا ایک سمندر تھا۔ مہرو کے لیے 3 مہنگے اور خوبصورت ڈریسز منتخب کیے گئے۔ ایک ہلکے گلابی رنگ کا لباس جو باریک کام سے مزین تھا، دوسرا گہرے نیلے رنگ کا جس پر چاندنی کا کام تھا، اور تیسرا ہلکے سنہری رنگ کا جس پر ریشمی دھاگوں سے کڑھائی کی گئی تھی۔ ہر لباس مہرو کی معصومیت اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ کپڑوں کے بعد انہوں نے جولری کی دکان کا رخ کیا۔ وہاں بھی مہرو کی پسند کے مطابق نازک اور خوبصورت ہار، کانٹے اور چوڑیاں خریدی گئیں۔ پھر جوتوں کی باری آئی، جہاں اس نے تینوں ڈریسز سے میچنگ کرتے ہوئے فینسی جوتے اور سینڈلز خریدے۔ ہر چیز اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پورے 2 گھنٹے کی شاپنگ کے بعد وہ تھک چکے تھے۔ چلو اب کچھ کھا پی لیتے ہیں، یاسمین بیگم نے کہا۔ وہ سب مال کی چوتھی منزل پر واقع فوڈ سیکشن کی جانب بڑھے۔ وہاں مختلف کھانے کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہر طرف چہل پہل تھی۔ انہوں نے ایک میز پر جگہ لی اور کھانے کا آرڈر دیا۔ ابھی وہ بیٹھ ہی رہے تھے کہ ریاض صاحب کا فون بجا۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ ہیلو، ہاں میں مال میں ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ فون بند کر کے انہوں نے کہا، یاسمین ایک دوست کا کام ہے، میں بس 5 منٹ میں آتا ہوں، تم لوگ کھانا شروع کرو۔ وہ باہر کی طرف نکل گئے۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 15 منٹ، لیکن ریاض صاحب واپس نہیں آئے۔ مہرو نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ امی، بابا کو بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں آئے۔ بیٹا شاید کوئی کام نکل آیا ہو، تم پریشان نہ ہو، یاسمین بیگم نے اسے تسلی دی، لیکن مہرو کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ نہیں امی، میں دیکھ کر آتی ہوں، وہ یہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب چل پڑی۔ اس کا ذہن پوری طرح سے اپنے والد کی طرف تھا۔ وہ بے دھیانی میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک اس کی ٹکر ایک نوجوان سے ہو گئی۔ ایک لمحے میں اس کے ہاتھ میں موجود فون فرش پر گر کر ٹکڑے ہو گیا۔ اوہ، کیا آپ دیکھ کر نہیں چل سکتی؟ لڑکے نے غصے سے کہا، مگر جیسے ہی اس کی نظر مہرو کے خوبصورت چہرے پر پڑی، اس کے الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ مہرو کا شفاف چہرہ، سرخ و سفید رنگت اور گہرے بھورے بال، سب کچھ اسے ساکت کر گیا۔ مہرو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، میں جلدی میں تھی، مجھے اندازہ نہیں ہوا، اس نے جلدی سے کہا، اور اس سے پہلے کہ لڑکا کچھ اور کہتا وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ لڑکا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ یہ کون تھی؟ اس کے ذہن میں صرف یہی سوال تھا۔ مہرو کی نظریں اپنے والد کو تلاش کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد اسے ایک جگہ پر ریاض صاحب نظر آئے۔ وہ فون پر کسی سے بحث کر رہے تھے اور ان کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے۔ مہرو تیزی سے ان کے پاس گئی اور ان کا بازو پکڑ کر کہا، بابا امی فکر کر رہی ہیں، چلیں۔ ریاض صاحب نے بیزاری سے فون بند کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ چل پڑے۔ واپسی پر وہ دوبارہ اسی لڑکے کے پاس سے گزری۔ اچانک ایک ہلکی سی ہوا کا جھونکا آیا اور مہرو کا دوپٹہ لہرا کر لڑکے کے چہرے پر پڑا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رک گیا، جیسے اس نے ہوا میں کسی پھول کی خوشبو سونگھی ہو۔ مہرو نے دوپٹہ ہٹایا اور اپنے والد کو لے کر فوڈ کارنر کی طرف چلی گئی۔ لڑکا بے یقینی کی کیفیت میں کھڑا تھا۔ آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ کوئی بھی خوبصورت اور سادہ سی لڑکی اس کے دل پر ایسا اثر چھوڑ سکتی ہے۔ اس نے خود سے کہا، یہ کون تھی؟ اس ہینڈسم پرکشش لڑکے کا نام شہیر احمد خان تھا، جو شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھیں۔ اگلے 2 دن ایسے گزرے جیسے انہیں پڑ لگے ہوں۔ ماہم نے سب کو اپنی انگلیوں پر نچا کر رکھا تھا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام بھی وہ خود کروانے کے بجائے کسی دوسرے کو تھما دیتی۔ اس کا خاص نشانہ مہرو تھی۔ مہرو وہ دوپٹہ سیدھا کر دو، مہرو مہندی کی تھالی لاؤ، مہرو ذرا میری چوڑیاں تو نکال دو۔ وہ اسے 1 منٹ بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیتی تھی، مگر مہرو کی معصومیت اور محبت اپنی بہن کے لیے اتنی گہری تھی کہ وہ اس سارے کام خوشی سے انجام دیتی۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے بھی شکن نہ آتی۔ تیسرے دن مہندی کی رسم تھی۔ گھر میں ہر طرف رنگوں اور کہکہوں کی گونج۔ مام کو تیار ہونے کے لیے شہر کے سب سے بڑے پارلر لے جایا گیا۔ وہاں اس نے گھنٹوں لگا کر اپنے آپ کو سجایا، جبکہ مہرو نے گھر پر ہی ہلکا پھلکا میک اپ کیا اور ایک سادہ مگر خوبصورت پیلے رنگ کا لباس پہنا۔ اس کی سادگی ہی اس کا سب سے بڑا حسن تھا۔ جب وہ دونوں مہندی کی رسم کے لیے نیچے آئیں تو ہر کوئی ماہم کے بجائے مہرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔
واہ کیا خوبصورت لگ رہی ہے مہرو۔ اس کی سادگی کا تو کوئی جواب نہیں۔ یہ اور اس جیسے کئی جملے وہاں موجود لوگوں کی زبانوں پر تھے۔ مہرو شرما کر مسکرا دی جبکہ ماہم کے چہرے پر شدید غصے کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ خود کو جتنا بھی مہنگا بنا لے، لوگوں کی نظریں مہرو پر ہی ٹھہرتی تھیں۔ اس کے دل میں مہرو کے لیے نفرت کی ایک نئی لہر اٹھی۔ اگلے دن بارات کا دن تھا۔ گھر کا ماحول اور بھی زیادہ پرجوش تھا۔ ماہم نے سرخ اور سنہری رنگ کا ایک بہت ہی ڈیزائنر جوڑا پہنا ہوا تھا جس میں وہ کسی ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مہندی کے بعد آج کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ ادھر مہرو نے بھی ایک گلابی رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا جو اس کی گہری بھوری آنکھوں اور ریشمی بالوں کے ساتھ بہت جچ رہا تھا۔ مہرو کی سادگی آج بھی ہر کسی کے دل کو بھا رہی تھی۔ جب وہ مہمانوں کی تواضع کر رہی تھی تو پھر سے وہی ہوا۔ دیکھو دلہن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن اس کی بہن کی تو بات ہی اور ہے۔ ایسی معصومیت اور خوبصورتی آج کے دور میں کہاں ملتی ہے۔ ماہم یہ سب سن کر اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ اس نے ضبط سے کام لیا مگر اس کی آنکھوں میں ایک شدید غصہ تھا۔ اسی دوران بارات کا شاندار استقبال کیا گیا۔ دولہا رامز اپنی ماں رضیہ بیگم کے ساتھ آیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب رامز مہرو کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو کی بھی FSC مکمل ہوئی تھی اور وہ لاہور سے واپس آئی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں وہ ماہم کے سسرال والوں سے نہیں مل سکی، لیکن آج جب اس کی نظر مہرو پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ رامز کی نظریں بار بار مہرو پر جا ٹھہری اور رضیہ بیگم بھی مہرو کو دیکھ کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئیں۔ رسمیں ہو رہی تھی کہ اچانک رضیہ بیگم نے ریاض صاحب کو بلایا۔ ریاض صاحب، ہمیں آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، انہوں نے ایک طرف لے جا کر کہا۔ جی بتائیے رضیہ بیگم، سب خیریت تو ہے؟ ریاض صاحب نے تشویش سے پوچھا۔ دیکھیں ریاض صاحب، میں کوئی چھپا کر نہیں کروں گی، آپ کی بڑی بیٹی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی بہن… رضیہ بیگم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی۔ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی بہت پسند آئی ہے، ہم اس رشتے کو ختم کر کے آپ کی چھوٹی بیٹی مہرو کا رشتہ مانگتے ہیں۔ ریاض صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ بات سن کر وہ بھڑک اٹھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے رضیہ بیگم؟ آپ میری بیٹی کو دلہن بنا کر لے جانے آئے ہیں اور میری دوسری بیٹی کا رشتہ مانگ رہی ہیں؟ یہ ہماری عزت پر حملہ ہے۔ دونوں خاندانوں کے درمیان تخت کلامی شروع ہوئی۔ ریاض صاحب اس بدتمیزی پر بہت غصے میں تھے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ رامز، میں تم جیسے بغیرت انسان کی بیٹی نہیں دیتا جو اپنی شادی کے دن کسی دوسری لڑکی پر نظر ڈالے۔ اس بے عزتی کے بعد بارات واپس چلی گئی۔ شادی کی خوشیاں ایک لمحے میں ماتم میں بدل گئیں۔ ہر طرف خاموشی اور دکھ کا ماحول تھا۔ ماہم یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں یاسمین بیگم کے پاس آئی۔ یہ سب اس مہرو کی وجہ سے ہوا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ ماہم کی نفرت مہرو کے لیے آسمان کو چھونے لگی۔ اس نے اس رشتے کے ٹوٹنے کا ذمہ دار مہرو کو ٹھہرایا اور اپنا کمرہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ مہرو بے بس اور اداس کھڑی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہوا اور اس کی کیا غلطی تھی۔ شادی کی ناکامی کے بعد کا ماحول ایک شدید اور بوجھل خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ ماہم نے اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر لیا تھا، جیسے وہ اپنی تمام تر نفرت اور غصے کو قید کر لینا چاہتی ہو۔ ریاض صاحب اس کے کمرے کے باہر کھڑے اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا دروازہ کھولو۔ دیکھو ماہم، جو ہوا اس میں مہرو کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری قسمت میں لکھا تھا، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ماہم کا دل اس وقت حق اور سچ کی آواز سننے کو تیار نہیں تھا۔ نفرت کی آگ نے اس کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ماہم کو غصے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اندھیری رات میں ماہم نے اپنا فون اٹھایا اور اپنی دوست ماریا کو کال لگائی۔ ہیلو ماریا، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ وہ رونے لگی۔ کیا ہوا ماہم؟ ماریا نے پوچھا۔ ماہم نے اسے پوری کہانی سنائی۔ رامز اور اس کی ماں نے مجھ سے رشتہ توڑ کر مہرو کا رشتہ مانگ لیا اور یہ سب اس مہرو کی وجہ سے ہوا ہے۔ ماہم، تمہاری زندگی کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک وہ تمہارے سامنے ہے، ماریا نے سرد لہجے میں کہا۔ اگر تم اپنی زندگی میں سکون چاہتی ہو تو کسی طرح اسے یہاں سے کہیں دور بھیج دو۔ لیکن کیسے؟ ماہم نے پوچھا۔ وہ نفرت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ ہر بری بات اسے صحیح لگ رہی تھی۔ فکر مت کرو، میں بتاتی ہوں، ماریا نے سازشی لہجے میں کہا۔ اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو ماہم کے رویے میں غیر متوقع تبدیلی آئی۔ اس نے خوشگوار موڈ کا اظہار کیا اور ہنستے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ مہرو کو دیکھ کر اس نے ایک جعلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مہرو، کل کے لیے بہت شرمندہ ہوں، مجھے اس طرح کا رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا۔ مہرو جو رات بھر روتی رہی تھی، اپنی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر خوش ہو گئی اور اسے فوراً معاف کر دیا۔ کوئی بات نہیں آپی،
اچھا چلو میں تمہیں ایک بک شاپ لے کر چلتی ہوں، وہاں ایک بہت اچھی کتاب آئی ہے۔ مہرو جو اپنی آپی کی محبت میں گم تھی فوراً تیار ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ایک گھناؤنی سازش کا حصہ تھا۔ وہ اسے بک شاپ پر لے گئی، کچھ دیر اسے وہاں رکنے کا کہہ کر باہر چلی آئی۔ اس نے دوبارہ بک شاپ کی جانب دیکھا تک نہیں، معصوم مہرو بہن کے انتظار میں بیٹھ گئی، مگر اسے کیا پتا تھا اس کا یہ انتظار کبھی مکمل نہیں ہوگا۔ شام کو جب ماہم گھر لوٹی تو اس کے چہرے پر خوف اور دکھ کے نقلی تاثرات تھے۔ اس کے ساتھ مہرو نہیں تھی۔ ریاض صاحب نے سب سے پہلے مہرو کا پوچھا، بیٹا مہرو کہاں ہے؟ وہ ڈر رہے تھے جیسے کچھ انہونی ہوئی ہو۔ ماہم نے ان دونوں کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھرتے بولی، امی بابا ہم بک شاپ گئے تھے، میں ضروری کام سے باہر آئی، مہرو وہیں تھی، لیکن 10 منٹ بعد جب میں لوٹی تو مہرو نہیں تھی، میں نے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی بابا۔ ماہم ہچکیوں سے رونے لگی۔ ریاض صاحب اور یاسمین بیگم پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے نکلے۔ تبھی ماہم نے ایک جعلی خط مہرو کے کمرے میں رکھ دیا جو اس نے اور ماریا نے لکھا تھا۔ اگلی صبح یاسمین بیگم کو وہ خط مہرو کے تکیے کے نیچے سے ملا۔ خط میں لکھا تھا، امی بابا آپ لوگ مجھے معاف کر دینا، میں مجبور ہوں اور میں نے رامز کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی، میں کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ جب یاسمین بیگم نے وہ خط پڑھا تو ان کے ہاتھوں سے کانپتے ہوئے خط گر گیا۔ اسی لمحے ریاض صاحب اندر آئے۔ انہوں نے یاسمین کی اڑی رنگت دیکھی، پھر ان کے ہاتھ سے خط لے کر پڑھا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ دل میں ایک درد سا اٹھا، ان کا دل یہ صدمہ برداشت نہ کر سکا، وہ بے بسی اور صدمے سے وہیں گر گئے۔ ریاض صاحب، یاسمین کی آواز گھر میں گونجنے لگی۔ وہ انہیں اسپتال لے کر گئے لیکن ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ماہم کی چال کامیاب ہو چکی تھی، وہ اپنے رستے کی رکاوٹ کو دور کر چکی تھی، مگر اس سازش نے اس کے بابا کی جان لے لی اور اس کی ماں کے دل میں مہرو کے لیے نفرت بھر دی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو چکی تھی لیکن اس نے اس کامیابی کی قیمت بہت بڑی ادا کی تھی۔ مہرو کے اغوا کا دن۔ ماہم کا موڈ خوشگوار دیکھ کر مہرو کو بہت خوشی ہوئی۔ اسے لگا کہ ان دونوں کے درمیان کے رشتے کی کھائی اب بھر جائے گی۔ آپی آپ کے ساتھ وقت گزارنا کتنا اچھا لگ رہا ہے، مہرو نے معصومیت سے کہا۔ ہاں مجھے بھی، ماہم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ دونوں ایک بک شاپ میں داخل ہوئیں اور کچھ دیر تک کتابیں دیکھتی رہیں۔ ماہم نے مہرو کو ماریا کے ایک انکل کی دکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مہرو تم یہاں بیٹھ کر اس نئی کتاب کو دیکھو، میں بھی آتی ہوں۔ مہرو نے سر ہلا دیا اور ایک کرسی پر بیٹھ کر کتاب کھول لی۔ اس کی نظریں کتاب کے صفحات پر تھیں لیکن ذہن میں کل کے واقعات گھوم رہے تھے۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس کی زندگی کا سب سے بدترین دن ثابت ہونے والا ہے۔ وہ ابھی کتاب کے پہلے صفحے پر ہی تھی کہ دکان کا مالک اندر آیا اور اچانک دکان کا شٹر گرا دیا۔ مہرو گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میری آپی کہاں ہے؟ تمہاری آپی کہیں نہیں ہے، اس شخص نے بے رحمی سے کہا۔ مہرو نے چلانا شروع کر دیا، چھوڑو مجھے، میری بہن کو بلاؤ۔ اس شخص نے زور سے مہرو کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹ کر دکان کے پچھلے حصے میں موجود ایک گودام میں لے گیا۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ بے ہوش لڑکیاں پڑی تھیں۔ اس نے مہرو کو بھی بے ہوش کر دیا۔ جب مہرو کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو ایک کنٹینر میں بند پائی۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ ارد گرد دیکھا تو کچھ لڑکیاں اور بھی تھیں جو بے ہوش پڑی تھیں۔ مہرو کی آنکھوں میں خوف بھر آیا اور وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو گئی۔ جب اگلی بار اسے ہوش آیا تو وہ ایک بہت بڑے اور پرانے گودام میں تھی جہاں بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ایک لڑکی نے روتے ہوئے پوچھا۔ امریکہ، ایک عورت نے بے حسی سے جواب دیا۔ تم سب کو یہاں ایک کلب میں بیچ دیا گیا ہے۔ مہرو کا دل ڈوب گیا۔ اسے اپنے والدین، اپنی آپی اور اس کا گھر یاد آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک بات تھی کہ یہ سب اس کی آپی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی بہن ایسا کر سکتی ہے۔ اگلی شام مہرو کو ایک کلب کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کو ایک خوبصورت مگر بہت ہی مختصر سا لباس پہنایا گیا۔ اس کے چہرے پر میک اپ کا ایک موٹا سا ماسک لگا دیا گیا۔ اس کو ایک ہال میں لے جایا گیا جہاں بے شمار مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سب کی نظریں اس پر تھیں۔ خوف سے اس کا پورا جسم کانپنے لگا، اس کے ہونٹ ہلنے لگے اور وہ آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ وہ اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ اس کی عزت بچا لے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحہ گزر گیا، پھر دوسرا۔ اس نے سنا کہ کسی نے اسے خرید لیا ہے۔ میرے خدا اب کیا ہوگا، وہ سوچنے لگی۔ اس کا نام شہیر احمد خان تھا۔ وہ مہرو کے قریب آیا تو مہرو نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔
اس نے اس کے قدموں میں گر کر اپنی عزت کی بھیک مانگی۔ خدا کے لیے میری عزت نہ لوٹیں، میں ایک مسلمان لڑکی ہوں، مجھے میرے گھر بھیج دیں، میں آپ کی ساری زندگی غلامی کروں گی۔ مہرو روتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ شہیر نے جھک کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ اٹھو، مسلمان ہو تو کیا ہوا؟ اس نے نرمی سے کہا۔ خوف زدہ مت ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور کہا، نکاح خواہ کا انتظام کرو، ہمیں اسی وقت نکاح کرنا ہے۔ مہرو نے حیرت سے اوپر دیکھا، اس کی آنکھوں میں اب بھی ڈر تھا لیکن امید کی ایک کرن بھی تھی۔ شہیر نے ماہم کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا پہلا قدم یہ تھا کہ وہ مہرو کو لے کر پاکستان واپس آ جائے۔ ان کی واپسی کے بعد شہیر نے خاموشی سے ماہم کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا شروع کر دیے، اور اسی دوران اسے ماریا کے کالے دھندے کے بارے میں بھی پتہ چلا کہ وہ لڑکیوں کو سپلائی کرنے کے مکروہ کام میں ملوث تھی۔ اپنی شادی کا اعلان کرنے اور ماہم کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے شہیر نے ایک شاندار ولیمے کی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس نے سوچ سمجھ کر مہرو اور ماہم کی فیملی کو، یہاں تک کہ رامیز کے خاندان کو بھی مدعو کیا۔ اس تقریب میں ہر طرف رنگینیاں بکھری ہوئی تھیں اور مہمانوں کے چہل پہل تھی، لیکن تمام رنگینیوں کے درمیان مہرو اپنے گھر والوں، خاص طور پر اپنی ماں سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو کر باہر آئی تو اس نے پی پنک رنگ کا خوبصورت جوڑا پہنا ہوا تھا۔ اس کی سادگی اور خوبصورتی ایسی تھی کہ لگ رہا تھا جیسے چاند کو مات دے رہی ہو۔ ایک لمحے کے لیے تو شہیر کا دل بھی جیسے رک سا گیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر لے گیا جہاں سب کی نگاہیں ان پر تھیں۔ جیسے ہی ماہم اور یاسمین بیگم ہال میں داخل ہوئیں، مہرو نے انہیں دیکھا اور فوراً اسٹیج سے بھاگ کر اپنی ماں کے سینے سے جا لگی۔ پورے 5 ماہ بعد وہ اپنی ماں سے مل رہی تھی۔ یاسمین بیگم نے بھی اسے اپنی آغوش میں سما لیا، لیکن اچانک انہیں مہرو کی وہ حرکت یاد آئی جو ماہم نے بتائی تھی۔ انہوں نے نفرت سے مہرو کو خود سے جھٹکا اور اس کا بازو کو پکڑ کر کہا، تم اپنے باپ کی قاتلہ ہو، تم نے ہمیں زندہ ہی مار دیا۔ یہ سن کر مہرو کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے بھر گئیں۔ تبھی شہیر نے تیزی سے آگے بڑھ کر ماہم کو جس کا رنگ اڑا ہوا تھا کھینچ کر تھپڑ مارا اور اس کو ساری سچائی بتانے کا حکم دیا۔ پہلے تو ماہم نے انکار کیا، لیکن جب شہیر نے پولیس بلوانے کی دھمکی دی تو وہ گھبرا گئی۔ اس نے تمام سچائی بتا دی۔ اس نے قبول کیا کہ اس نے ماریا کے ساتھ مل کر یہ سازش رچی تھی اور جعلی خط بھی اس نے ہی لکھا تھا۔ یہ سب سن کر یاسمین بیگم پر جیسے ایک صدمہ طاری ہو گیا۔ وہ صدمے سے ماہم کو دیکھنے لگی اور نفرت سے اسے دھتکار دیا۔ اتنے میں پولیس وہاں پہنچ گئی اور ماہم کو پکڑ لیا، اس سے پہلے کہ ماریا کو بھی پکڑا جا چکا تھا۔ عدالت کا کمرہ کسی برف خانے کی طرح سرد اور خاموش تھا، جہاں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ یہ آواز وقت گزرنے کا احساس نہیں بلکہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتی ہوئی گھٹن اور ہیبت کا اعلان تھی۔ کٹہرے میں کھڑی ماریا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل چکی تھیں اور اس کے ہاتھ لکڑی کے جنگلے پر اس طرح جمے ہوئے تھے جیسے وہ اپنی زندگی کے آخری امید کو تھامے ہوئے۔ اسی کمرے میں ایک کونے میں ماہم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے وجود پر ندامت کا ایک ایسا بھاری بوجھ تھا جو اسے نظریں اٹھانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ جج صاحب نے جب فیصلہ سنانے کے لیے اینک درست کی تو پورے کمرے میں ایک ناقابل بیان سناٹا چھا گیا۔ ان کی گونجدار آواز نے اس خاموشی کو توڑا۔ تمام شواہد اور گواہوں کے بیانات کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ملزمہ ماریا اور اس کے ساتھی انسانی اسمگلنگ جیسے گھناؤنے جرم میں براہ راست ملوث ہیں۔ عدالت ماریا کو 10 سال قید بامشقت اور 50 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سناتی ہے۔ فیصلے کے ساتھ ہی ماریا کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ ہتھکڑیوں کی جھنکار اس کے مستقبل کی تاریکی کا اعلان تھی۔ اس فیصلے نے جہاں ایک مجرم کو اس کے انجام تک پہنچایا، وہیں حاضرین میں بیٹھے یاسمین بیگم اور مہرو کے زخمی دلوں پر مرہم کا کام کیا۔ ان کے چہروں پر برسوں بعد سکون کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے آج ریاض صاحب کی روح بھی انصاف مل گیا ہو۔ لیکن ڈرامے کا اصل منظر اب شروع ہونا تھا۔ جج نے جب ماہم کی طرف دیکھا جس پر جرم میں معاونت کا الزام تھا، تو اس سے پہلے کہ وہ کوئی فیصلہ سناتے مہرو اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ آنسو فتح کے نہیں بلکہ ایک عجیب سی ہمدردی کے تھے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ جج صاحب، میں ماہم کے لیے کوئی سزا نہیں چاہتی۔ پورے کمرے میں ایک دم سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ استغاثہ نے عرض کیا، مگر مہرو نے اپنی بات جاری رکھی،
نفرت کا جواب نفرت سے دینا انتقام کا ایک ایسا چکر شروع کر دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم نے جو کیا اس کی سزا اسے اپنے ضمیر سے ہر روز ملے گی۔ میں اسے اپنی طرف سے معاف کرتی ہوں اور عدالت سے درخواست کرتی ہوں کہ اسے ایک موقع دیا جائے۔ مہرو کے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ ماہم نے جب سر اٹھا کر مہرو کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت اور شرمندگی سے پھٹ پڑیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کی زندگی اس نے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہی آج اس کی نجات دہندہ بنی کھڑی ہے۔ ندامت کے آنسو کا ایک سیلاب تھا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھی اور لڑکھڑاتے قدموں سے مہرو کے پاس آ کر اس کے قدموں میں گر گئی۔ مجھے معاف کر دو مہرو، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، میں تمہاری مجرم ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے ہچکیوں کے درمیان روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا اور وہ نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ مہرو نے جھک کر اسے سہارا دیا اور نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے تمہیں معاف کیا ماہم۔ اس کی آواز میں وہی نرمی اور محبت تھی جس نے ماہم کے دل میں چھپی نفرت کی آگ کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا۔ عدالت سے واپسی کا سفر بہت خاموش تھا۔ گاڑی میں یاسمین بیگم مہرو کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے۔ مہرو نے انہیں سیدھا اپنے گھر لے آئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس حال میں انہیں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یاسمین بیگم کی صحت تیزی سے گر رہی تھی اور اپنے شوہر کی موت کا صدمہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ مہرو نے انہیں اپنے کمرے میں آرام کرنے کو کہا اور خود ان کے لیے سوپ بنانے لگی۔ گھر کی فضا میں ایک اداسی رچی بسی تھی۔ شہیر خاموشی سے اس کے ساتھ کچن میں کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح اپنی تکلیف کو پس پش ڈال کر دوسروں کی خدمت میں لگی ہوئی تھی۔ اگلے کئی دن مہرو کے لیے بہت بھاری تھے۔ وہ دن بھر یاسمین بیگم کی دیکھ بھال کرتی، انہیں وقت پر دوا دیتی، ان سے باتیں کرتی تاکہ ان کا دل بہلا رہے۔ لیکن جب رات ہوتی تو وہ اپنے بابا کی قبر پر چلی جاتی۔ قبرستان کی خاموشی، رات کا اندھیرا اور ٹھنڈی ہوا اس کے دکھ کو اور بھی گہرا کر دیتی۔ وہ گھنٹوں اپنے والد کی قبر سے لپٹ کر روتی۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں آپ کو بچا نہیں سکی، آپ میری وجہ سے چلے گئے۔ اس کی ہچکیاں قبرستان کی خاموشی میں ڈوب جاتی۔ یہ ایک ایسا ناقابل بیان صدمہ تھا جس نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ ایک رات جب وہ اسی طرح رو رہی تھی تو شہیر اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ اس نے مہرو کو اس حال میں دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ وہ زبردستی نہیں بلکہ نہایت نرمی اور محبت سے اسے اٹھا کر گاڑی تک لایا۔ مہرو خود کو اس طرح اذیت مت دو، تمہارے بابا جہاں بھی ہوں گے تمہیں اس حال میں دیکھ کر تکلیف میں ہوں گے۔ اس رات کے بعد سے مہرو اور شہیر کے رشتے میں ایک نیا موڑ آیا۔ مہرو نے محسوس کیا کہ شہیر صرف ایک ہمدرد نہیں بلکہ اس کی زندگی کا ایک مضبوط سہارا ہے، خاموش محبت اور سرخ لباس کا وعدہ۔ دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ شہیر نے مہرو کو بے پناہ عزت، محبت اور سب سے بڑھ کر وقت دیا۔ اس نے کبھی بھی مہرو پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے مہرو کے گرد ایک ایسا حفاظتی حصار قائم کر دیا تھا جہاں صرف احترام اور محبت کی رسائی تھی۔ اس نے مہرو کی جھجک اور خوف کو محسوس کیا اور اسے مکمل وقت دیا کہ وہ اپنے ماضی کے زخموں سے باہر آ سکے۔ اس نے مہرو کی روح کو چھوا تھا، اس کے جسم کو نہیں۔ ایک شام جب ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور موسم خوشگوار تھا، شہیر ایک خوبصورت مخملی ڈبہ لے کر آیا۔ اس نے وہ ڈبہ مہرو کی طرف بڑھایا۔ مہرو نے جھجکتے ہوئے اسے کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ڈبے کے اندر ایک نہایت ہی حسین سرخ رنگ کا ریشمی لباس رکھا تھا۔ اس کا رنگ گہرے شفیق جیسا تھا اور اس پر نازک کام کیا ہوا تھا۔ شہیر نے محض نرمی سے کہا، مہرو میں جانتا ہوں کہ تم نے بہت کچھ سہا ہے، میں تمہارے ہر فیصلے کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ کروں گا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ جب تم دل سے اس رشتے کو قبول کرنے اور اسے آگے بڑھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تب یہ لباس پہن لینا۔ یہ کوئی دباؤ نہیں مہرو، یہ صرف ایک امید ہے۔ میرا انتظار تمہارے جواب کا پابند رہے گا، چاہے اس میں کتنا ہی وقت لگ جائے۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی، شکر گزاری اور ایک عجیب سے احساس کے آنسو تھے۔ اس نے وہ لباس لے کر اپنی الماری میں سب سے خاص جگہ پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف ایک لباس نہیں بلکہ شہیر کے بے لوث انتظار اور گہری محبت کا عہد ہے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ شہیر اپنے کاروبار کے سلسلے میں 2 ماہ کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اس دوران مہرو نے اس کی غیر موجودگی کو شدت سے محسوس کیا۔ اسے احساس ہوا کہ شہیر کی خاموش موجودگی اس کی زندگی کا کتنا اہم حصہ بن چکی ہے۔ اس نے اپنی ڈائری میں لکھا، شہیر
شہیر کی غیر موجودگی نے مجھے یہ سکھایا کہ کچھ لوگوں کی موجودگی سورج کی طرح ہوتی ہے، جب وہ ہوتے ہیں تو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب چلے جاتے ہیں تو ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ آج شہیر کی واپسی کا دن تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور آسمان پر نارنجی اور گلابی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ مہرو نے آج ایک فیصلہ کیا۔ اس نے الماری کھولی اور وہ سرخ لباس نکالا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے وہ لباس پہنا تو اسے لگا جیسے اس نے صرف ایک کپڑا نہیں بلکہ ایک نئی زندگی اوڑھ لی ہو۔ سرخ رنگ اس کے چہرے پر ایک نئی چمک بکھیر رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا، بالوں کو کھلا چھوڑ دیا اور کمرے میں مدھم سی خوشبو پھیلا دی۔ مہرو نے آہستہ سے نظریں اٹھائیں اور مسکرا دی۔ اس کی مسکراہٹ اس بات کا اقرار تھی کہ اس نے ماضی کو الوداع کہہ کر حال کو قبول کر لیا ہے اور وہ مستقبل کے سفر میں شہیر کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار ہے۔ سفر کی طویل مسافت اور کاروباری ملاقاتوں کی تھکاوٹ شہیر کے وجود پر سوار تھی، لیکن گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اسے فضا میں ایک ناقابل بیان تبدیلی کا احساس ہوا۔ ہوا میں چمیلی اور گلاب کی ملی جلی بھینی بھینی خوشبو رچی تھی اور گھر کے در و دیوار پر ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسی خاموشی جو کسی طوفان کے بعد آتی ہے۔ یاسمین بیگم اور گھر کے دیگر افراد سے ملنے کے بعد جب اس نے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تو اس کا دل بے سبب ہی دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، سانسیں سینے میں اٹک گئی ہوں اور دنیا کی ہر آواز خاموش ہو گئی ہو۔ سامنے کھڑکی کے پاس مہرو کھڑی تھی اور اس کی نظریں باہر ڈوبتے سورج کی طرح شفق پر جمی تھیں۔ آج وہ اسی سرخ رنگ کے لباس میں تھی، وہ لباس جو شہیر نے اسے اپنی خاموش محبت کے عہد کے طور پر دیا تھا۔ یہ صرف ایک لباس نہیں تھا، یہ ایک وعدہ تھا جو آج پورا ہو رہا تھا۔ گہرے سرخ رنگ کا ریشم اس کے دودھ جیسے سفید رنگ پر ایک شعلے کی طرح دہک رہا تھا۔ کھلے بالوں کی سیاہ لٹیں اس کی شانوں پر بکھری ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر ایک ایسی شرمیلی پرسکون مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر شہید کا دل خوشی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گیا، بنا کچھ کہے، بنا کچھ سنے، وہ سمجھ گیا تھا۔ مہرو نے آج اپنے ماضی کے خوف پر قابو پا کر اپنے حال کو قبول کر کے ان کے رشتے کو ایک نیا نام دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ شہیر کی آہٹ پر مہرو نے پلٹ کر دیکھا۔ اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کے گال حیا کی لالی سے مزید سرخ ہو گئے۔ شہیر اپنی جگہ پر بت بنا کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں محبت، حیرت اور ممنونیت کے ملے جلے تاثرات سے بھیگی ہوئی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جیسے کسی مقدس خواب کی تعبیر کو چھونے سے ڈر رہا ہو۔ مہرو، اس کی آواز جذبات کی شدت سے بھری ہوئی تھی۔ تم نے میری سانسیں روک دی ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ تھاما۔ تم اس لباس میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہو کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ مہرو نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اسے اپنے لیے بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹھے مارتا نظر آیا۔ وہ شرما کر ہلکا سا مسکرا دی۔ شہیر اس کی خاموش رضامندی کو محسوس کر سکتا تھا۔ مہرو شرما کر کمرے سے بھاگ گئی، لیکن جب رات کو وہ واپس لوٹی تو وہ حیران رہ گئی۔ کمرے کو سینکڑوں چھوٹی چھوٹی موم بتیوں اور روشنیوں سے سجایا گیا تھا۔ ان کی سنہری روشنی میں ہر چیز نہائی ہوئی تھی۔ بیچ میں ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر سفید چادر بچھی تھی اور اس پر 2 لوگوں کے لیے رومانوی ڈنر کا اہتمام تھا۔ میز کے درمیان میں ایک گلدان میں سرخ گلاب کا پھول رکھا تھا اور پس منظر میں بہت دھیمے سروں میں ایک سازینہ موسیقی گونج رہی تھی۔ یہ سب کسی رومانوی کہانی کا منظر لگ رہا تھا، ایک ایسا خواب جسے مہرو نے کبھی دیکھنے کی جرات بھی نہیں کی۔ یہ سب اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا، یہ سب اس لمحے کے لیے جس کا میں نے صبر سے انتظار کیا ہے۔ شہیر نے اس کی کرسی کھینچی اور اسے بٹھایا۔ دونوں نے خاموشی سے کھانا کھایا، لیکن یہ خاموشی لفظوں سے زیادہ پرمعنی تھی۔ وہ نگاہوں سے باتیں کر رہے تھے، ان کی مسکراہٹیں ایک دوسرے کے دلوں تک پہنچ رہی تھیں۔ کھانے کے بعد شہیر اپنی جگہ سے اٹھا اور مہرو کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ کیا میری زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت میرے ساتھ رقص کرے گی؟ اس کی آواز میں ایک گہری اپنائیت تھی۔ مہرو نے بغیر کسی جھجک کے اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہیر نے اسے تھام کر کھینچا اور اپنے قریب کر لیا۔ اس نے ایک ہاتھ مہرو کی کمر پر رکھا اور دوسرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ موسیقی کی دھیمی دھن پر ان کے قدم ہم آہنگ ہو کر دھیرے دھیرے حرکت کرنے لگے۔ یہ صرف ایک رقص نہیں تھا، یہ 2 روحوں کا ملاپ تھا۔ شہیر کی باہوں کے حصار میں مہرو نے خود کو دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر محسوس کیا۔
اس نے اپنا سر شہیر کے سینے پر رکھ دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سارے ڈر، ساری تکلیفیں اس لمحے میں پگھل کر بہہ گئیں۔ شہیر نے اپنی تھوڑی اس کے سر پر لٹا دی اور وہ دونوں وقت اور جگہ سے بے نیاز ہو کر اس لمحے میں کھو گئے۔ رقص ختم ہوا لیکن وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوئے۔ شہیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں مہرو، اتنی محبت کہ شاید خود بھی نہیں جانتا۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں بھی آپ سے بہت پیار کرتی ہوں شہیر، آپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے۔ شہیر نے نرمی سے اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پوچھا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر اس کی آنکھوں پر، اور آخرکار نہایت نرمی اور احترام سے اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں سے چھو لیا۔ یہ بوسہ ان کے رشتے کا نیا عہد نامہ تھا۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ان کا رشتہ اب ایک نئی منزل پر پہنچ چکا ہے، ایک ایسی منزل جہاں صرف اور صرف محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے وجود کا سکون تھا۔ اس رات سرخ لباس میں ملبوس مہرو اور اس کے صبر کرنے والے شہیر نے مل کر اپنی ادھوری کہانی کو ایک خوبصورت انجام نہیں دیا بلکہ ایک لافانی شروعات بھی کر دی تھی۔